करी मेरे भाई दोस्तों, मिलकर बैठना सुन्नत है। मिलकर बैठेंगे, अल्लाह पाक हमारे दिलों को जोड़ेंगे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है हमें अपनी मोहब्बत अता फरमाएंगे। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो भी लोग अल्लाह के ज़िक्र के लिए किसी जगह पे मुज्तमा हों तो जो है आसमान से एक फरिश्ता ऐलान करता है कि तुम लोग बख्श दिए गए हो और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया गया है। क़यामत के दिन जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है बाज़ी कौमों का हशर इस तरह फरमाएंगे कि वो मोतियों के मिंबरों पर होंगे और उनके चेहरों पर नूर चमकता हुआ होगा और लोग जो हैं उनका ऊपर रशक करेंगे। पता नहीं ये कौन कितने खुशकिस्मत लोग हैं, अंबिया हैं या शुहदा हैं। फरमाया ना वो अंबिया होंगे ना वो शुहदा होंगे, बल्कि ये वो लोग होंगे जो दुनिया में मुख्तलिफ़ कबीलों के, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों के और मुख्तलिफ़ जगहों की एक जगह पे अल्लाह की याद के लिए जमा हुए होंगे। तो ज़िक्र की मजलिसें जो हैं ये फ़रिश्तों की मजलिसें हैं, गफलत और लगवियात की मजलिसें जो हैं ये शैतान की मजलिसें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक इरशाद का मफ़हूम है, क्या मैं तुम्हें दीन को तक़वियत देने वाली चीज़ न बताऊं जिससे तुम दुनिया और आखिरत में फलाह को पहुँचो। फरमाया वो अल्लाह के याद करने वाली मजलिसें हैं और जब तू तन्हा हुआ करे तो तेरी ज़बान अल्लाह के ज़िक्र से रतबुल लिसान रहे। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, बुजुर्गों, भाइयों जो हैं, ज़िंदगी हमारी बड़ी कीमती है। ज़िंदगी अल्लाह ताला ने हमें बहुत थोड़ी देर के लिए दी है और ना हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया में आए हैं, ना जो है हम अपनी मर्ज़ी से दुनिया से जाएंगे। अल्लाह पाक के इरादे ही से हम दुनिया के अंदर आए हैं। जब अल्लाह का फ़ैसला हमें इस मौत का आ जाएगा तो फिर जो है हम दुनिया से चले जाएंगे। इसलिए क्योंकि ये बहुत ही थोड़ी ज़िंदगी है और आखिरत की तैयारी के लिए अल्लाह पाक ने हमें ज़िंदगी अता फरमाई है, इसलिए ज़िंदगी को बड़ा समझ सोच के ज़िंदगी को हमने गुजारना है, अपनी ज़िंदगी को कीमती बनाना है, अपनी ज़िंदगी को ज़ाया नहीं करना, क्योंकि ये बहुत बार बार मिलनी नहीं है और ये एक ही दफ़ा मिली है। कहते हैं खाना छीन कर खाना कैसा है, किसी को दुख देकर सुकून पाना कैसा है, ज़िंदगी की बाजी हार कर होश में आना कैसा। मेरे मोहतरम दोस्तों, मर कर होश में आए तो क्या होश में आना है। कहते एक सांप था, सारी ज़िंदगी टेढ़ा चला तो मर कर वो सीधा हुआ पड़ा था। किसी देखने वाले ने कहा अब तेरे सीधा होने का क्या फ़ायदा है, सारी ज़िंदगी तो टेढ़ा चला है, अब तो सीधा हुआ पड़ा है। तो जब इंसान जो है अगर वो ज़िंदगी जो है बगैर समझे सोचे गुजारेगा, अल्लाह पाक को नाराज़ करेगा और ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी और मौत आएगी और फरिश्ते जो हैं इसकी जान निकालने के लिए जब आ जाएंगे मेरे भाइयों दोस्तों, तो उस वक़्त जो है ना जी, वो जो जान निकालने वाले फरिश्ते जो हैं वो तो जहन्नम से फरिश्ते आएंगे और उनकी तो खौफनाक शक्लें होंगी और उनके मुँहों से आग निकल रही होगी, लिपटें आग की, और जो है उनके हाथों के अंदर जो है लोहे के जहन्नम के वो डंडे होंगे। तो जो है वो अब उनको देखकर फिर होश में आना फ़ायदा नहीं होगा। तो आज मौका है जो है ना जी, हम होश में आ जाएं या कब्र में हम चले जाएं और कब्र जो है ना जी जब जो है वहाँ पे आग लग जाए और वहाँ पे हड्डियाँ पसलियाँ कब्र हमें बराबर कर दे, उस वक़्त जो है ना जी हमें दोबारा मौका भी नहीं मिले। आज मौका है। इसलिए मेरे मोहतरम दोस्तों, मौत बहुत बड़ा सच है, मौत यकीनी है, मौत हर हाल में आनी है। मौत से कि बंदा ना बचा है ना बच सकता है, कि मौत से ना कोई छुपा है ना छुप सकता है। कि बड़े बड़े इंसान, बड़े बड़े जालिम चावर इंसानों की गर्दनों को मौत ने मरोड़ दिया और बड़े बड़े बादशाहों की उम्मीदों को मौत ने जो है वो तोड़ दिया। तो मौत जो है ये बहुत बड़ा सच है, मरने में देर कोई नहीं लगती, बैठे बैठे आदमी मर जाता है।
چلتے چلتے مر جاتا ہے، سویا ہوا رات آئی رات میں کتنے لوگ ہیں جو سوئے تھے اٹھنا نصیب نہیں ہوا، پکے پکے سو گئے ہیں۔ آج کے دن میں کتنے لوگ مر جائیں گے، انہوں نے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ آج ہمیں موت آ جانی ہے، وہ بھی مر جائیں گے۔ اسی طرح دنیا میں روزانہ لوگ مر رہے ہیں، رات کو مر رہے ہیں، اسی طرح ایک دن ہمیں بھی موت آ جانی ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں جو ہیں، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مفہوم ہے لوگوں کے حساب کتاب کا وقت قریب آ گیا ہے اور وہ غفلت میں پڑے ہوئے زندگی گزار رہے ہیں، کہ وہ غافل ہیں، ان کو موت آنے والی ہے لیکن وہ موت کی تیاری نہیں کر رہے، موت انہیں یاد نہیں ہے، موت کا تذکرہ نہیں کرتے، جبکہ انہیں موت آنی ہے، قبر میں جانے والے ہیں، آج قبر ان کو یاد ہی نہیں ہے، غافل ہو کے زندگی گزار رہے ہیں۔ قیامت کے دن سے، قیامت کا دن جو ہے ایک دن ہی 50,000 سال کا دن ہے، تو غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں۔ ایک حدیث آپ کے مبارک فرمان کا مفہوم ہے کہ فرمایا لوگ جو ہیں آخرت کی تیاری نہیں کر رہے، لوگ جو ہے نا کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، کیوں نہیں آخرت کی تیاری کر رہے؟ آئے ہیں تیاری کرنے کے لیے، آئے ہیں قبر کی تیاری کے لیے، آئے ہیں قیامت کے دن کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے، اور دنیا میں آئے ہیں جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے۔ اللہ نے جو جنت نام خانہ بنایا ہے اس میں چلے جائیں، اس کی تیاری کیوں نہیں کر رہے؟ کیوں غفلت والی زندگی گزار رہے ہیں؟ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا جو ہے وہ بیماری کا انتظار کر رہے ہیں؟ بیماری تو انسان کو ویسے ہی نکارا بنا دیتی ہے، کسی کام کا نہیں چھوڑتی۔ بیمار آدمی ہو جائے، وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو کچھ نہیں کر سکتا۔ معذور کتنے لوگ ہیں جو چارپائیوں پہ پڑے ہوئے ہیں، وہ کچھ کرنا بھی چاہے تو نہیں کر سکتے۔ کتنے لوگ ہیں جو اندھے ہو چکے ہیں میرے محترم دوستو۔ تو بیماری جو ہے یہ انسان کو نکارا بنا دیتی ہے۔ یا پھر وہ بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں، بڑھاپا تو ویسی پریشانیوں کا نام ہے، کبھی جو ہے پیٹ میں درد، گھٹنے نہیں کام کرتے، چلا نہیں جاتا، بیٹھا نہیں جاتا، اور جو ہے نا جی بات بھی دوسروں کو سمجھ نہیں آتی۔ بڑھاپا تو ویسی پریشانیاں ہیں، بڑھاپے میں کیا پڑا ہوا ہے؟ تو کیا بڑھاپے کا انتظار کر رہے ہیں کہ کیوں نہیں تیاری کر رہے؟ کیا جو ہے وہ جو ہے ایسے مال کا انتظار کر رہے ہیں جو ان کو سرکش بنا دے؟ آدمی کو جب مال زیادہ ملتا ہے تو وہ اللہ کی نافرمانیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اکثر مال کی وجہ سے حکم توڑنے سے شروع کر دیتا ہے، سرکشی والی اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ تو کیا وہ ایسے مال کا انتظار کر رہا ہے اسے مال ملے اور مال اس کو سرکش بنا دے؟ یا جو ہے وہ جو ہے ایسے فاقے کا انتظار کر رہے ہیں کہ فاقہ جو ہے اس کی سد بد مار دے؟ کہ بعض لوگ بیچارے ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر کہ اب کرایہ دینا ہے، کرائے کے پیسے نہیں ہے، فکر لگی ہوئی ہے کہاں سے کرایہ دیں، گھر میں بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آٹا ختم ہے، تو جو ہے کہاں سے ان کو کھانا کھلائیں، اور جو ہے نا جی بل دینے ہیں، بل آ گئے ہیں، پیسے نہیں ہیں۔ تو یعنی وہ اسی سوچ کے اندر ہی ہے بیچارے کہ سد بدھ ماری ہوئی ہے کہ کیا کریں۔ تو کیا ایسے فاقے کا انتظار کر رہے ہیں جو انسانوں کی سد بدھ مار دیں، جو موت کا انتظار کر رہے ہیں؟ تمہیں کیا پتہ کہ موت کیا چیز ہے؟ جو ہے بنی اسرائیل کے عابدوں کی ایک جماعت جو ہے وہ قبرستان میں پہنچی، انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو ایک قبرستان سے ایک مردہ اٹھا اور ہم اس کے موت کی تکلیف پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو پھر جو ہے وہاں سے مردہ اٹھا، تو جب انہوں نے اس سے پوچھا موت کو تو نے کیسے پایا، اس نے کیسا کہا 50 سال مجھے مرے ہوئے ہو گئے ہیں، ابھی تک میں موت کی تکلیف کو نہیں بھولا۔ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے پوچھا ہے موسیٰ کہ تو نے موت کو کیسے پایا؟ فرمایا ایسے جیسے زندہ چڑیا کو آگ کے اندر بھونا جا رہا ہو، اس کی جان نہ نکل رہی ہو، یا ایک ایسی زندہ بکری جس کی زندہ ہی کھال اتاری جا رہی ہو۔ تو جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے زندہ جسم کے اوپر 300 تلواریں چلائی جائیں اور اس پہ 300 تلواریں کاٹا جائے جسم کو، اس سے زیادہ مرنے کی تکلیف ہوتی ہے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب جہاد کی ترغیب دیتے تھے تو فرماتے تھے کہ اگر تم جو ہے اللہ کے راستے میں نہیں تمہیں مرو گے تو پھر بستروں میں مرو گے۔ پھر فرماتے تھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ جو موت کی تکلیف ہے 1000 تلواروں سے زیادہ موت کی تکلیف ہے۔
اس لیے بھائی دوستو موت کس کو، یعنی موت تو بڑی سہل چیز ہے، اور یا پھر جو ہے تم جو ہے نا جی قبر کا انتظار کر رہے ہو، دجال کا انتظار کر رہے ہو، قیامت کا انتظار کر رہے ہو، کیوں نہیں آخرت کی تیاری کر رہے؟ اس لیے میرے محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں جو ہیں، ہمارا مقصد ہمارے سامنے ہونا چاہیے کہ ہمارا مقصد کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا ہے۔ چیزوں کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے، سورج کا مقصد ہم سب کو سمجھ میں آ رہا ہے، چاند کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے، ہوا کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے، پانی کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے، زمین کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے، پھلوں کا مقصد سمجھ میں آ رہا ہے تو جو ہے بھائی دوستو میری آپ کی زندگی کا کیا مقصد؟ اس کو بھی جو ہے نا جی ہم تھوڑا سوچیں تنہائی میں بیٹھ کے، کیا مقصد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مجھے کیوں پیدا کیا ہے؟ میں انسان ہوں کہ میری دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا ہے، میں یعنی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ تو میرے محترم دوستو دنیا کی کوئی چیز ہمارا مقصد نہیں، بیوی مقصد نہیں، بیٹے مقصد نہیں، مال مقصد نہیں، وزارت صدارت مقصد نہیں، بڑے بڑے گھر مقصد نہیں، کیونکہ یہ ساری چیزیں تو ادھر ہی رہ جانی ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ مقصد کیسے ہوگا؟ انسان کے پاس یہ رہنی نہیں ہے چیزیں، دنیا میں اس نے چھوڑ جانا ہے، تو یہ وہ چیزیں جو انسان کے کام ہی نہیں آنی دنیا میں تھوڑی دیر کے لیے ہے، تو وہ مقصد نہیں ہے۔ اس لیے مقصود ہمارا کیا ہے؟ مقصود اللہ جل شانہ کی ذات ہے۔ اللہ جل شانہ جس اللہ نے مجھے اور آپ کو پیدا کیا ہے، جو اللہ رب العزت ساری کائنات کے خالق ہیں، مالک ہیں، پیدا کرنے والے ہیں، وہ اللہ رب العزت یعنی جس نے ساری چیزیں ہمارے لیے بنائی ہیں، کتنی کچھ چیزیں پیدا کی ہیں، بے شمار چیزیں پیدا کی ہیں، وہ ساری چیزیں انسان کے لیے ہیں، انسان ان کو استعمال کر رہا ہے، اور انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے، پیدا کرنے سے پہلے اس کی ضرورت کی ساری چیزوں کو اللہ پاک نے دنیا میں پیدا کر دی۔ کوئی چیز اس دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیکار پیدا نہیں کی، بیکار پیدا نہیں کی، ساری چیزیں اللہ نے مقصد کے تحت بنائی ہیں، اور ہر چیز کا مقصد سمجھ میں بھی آ رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ، کیونکہ سبحان اللہ، عیب اللہ میں کوئی نہیں، اللہ خالق ہیں، بے عیب خالق ہیں، اللہ کے خالق ہونے میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، تو اللہ رب العزت نے جن جن چیزوں کی ضرورت تھی وہ ساری چیزیں پیدا، اور ہمیں انسان ہیں اللہ نے بنایا، اور جن جن چیزوں کی ہمیں ضرورت تھی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ساری چیزیں لگائی، کیونکہ اللہ کی ذات بے عیب ذات ہے، اللہ خالق ہیں، بے عیب ہیں۔ آنکھوں کی ہمیں ضرورت تھی، اللہ نے ہمارے اندر آنکھیں لگا دی ہیں، عقل کی ضرورت تھی، اللہ نے عقل بھی بنا دی ہے، اور دانتوں کی ہمیں ضرورت تھی، ہمارے منہ میں دانت بھی لگا دیے ہیں، اور یہ ہاتھ بنایا ہے، اور ہاتھ کے اندر جو ہے نا یہ انگلیاں بنائی ہیں، اور ان کے اندر جوڑ بنائے ہیں، اور جوڑوں کے ہمیں ضرورت تھی، اللہ یہ بھی اللہ نے ہمارے ساتھ لگا دیے، اور اگر ہاتھوں کے جوڑ نہ ہوتے تو بھائی دوستو دنیا میں کوئی کام ہی نہیں ہونا، سب کچھ ہوتا، صرف ہاتھوں کی یہ جوڑ نہ ہوتا، نہ گاڑی چلنی تھی، نہ زمیندارہ ہونا تھا، نہ دکان کی محنت ہونی تھی، نہ کارخانے چلنے تھے، کوئی بھی کام نہیں ہونا تھا، کہ سبحان اللہ، عیب اللہ میں کوئی نہیں ہے، کہ اللہ کی ذات ہے، بے عیب ہے، کسی چیز میں بھی کوئی نقص کو نکالنا چاہیں تو نقص نکال نہیں سکتے، اگر اللہ عقل ہی نہ دیتے کسی انسان کو بھی، بتائیں پھر کیا ہونا؟ پاگل بندے بھی تو ہوتے ہیں، ہمیں کیا بیچاروں کی زندگی۔ اس لیے میرا محترم دوستوں بزرگوں بھائیوں، مقصود اللہ ہے، کہتے جسے اللہ ملا اسے سب کچھ ملا، جسے اللہ نہ ملا اسے کچھ نہ ملا، جس نے اللہ کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، جس نے اللہ کو کھو دیا اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اب بھائیو دوستو اللہ جل شانہ کے ساتھ ہماری دوستی لگ جائے، اللہ جل شانہ کا ہمیں قرب نصیب ہو جائے، اللہ جل شانہ کی ہمیں محبت نصیب ہو جائے، اللہ کے ساتھ ہمارا دل لگ جائے، کیسے ہماری دوستی لگے گی اللہ پاک کے ساتھ؟ اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک سے مبارک طریقے لے کر، پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک طریقے اگر ہماری زندگیوں کے اندر ہوں گے تو اللہ جل شانہ کے ساتھ یہ مبارک طریقے قرب کا ذریعہ بن جائیں گے، اللہ سے دوستی کا ذریعہ بن جائیں گے، اللہ جل شانہ کے ساتھ ہمارا تعلق بڑھ جائے گا۔ اللہ کو جانتے تو سارے ہی ہیں کہ اللہ ہے، لیکن سب کا تعلق اللہ کے ساتھ ایک جیسا نہیں ہے، جس کا جتنا زیادہ اللہ پاک کے ساتھ تعلق ہوگا اس کے وہ اپنے سارے کام اللہ پاک سے کروا لے گا، کیونکہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے اس کا۔ اس لیے میرے محترم دوستو جو ہے اللہ جل شانہ نے جو ہے ہمیں
کہ ہمارا کامیابی کے لیے ایک معیار بنا دیا ہے، قیامت تک آنے والے انسانوں کا بنا دیا۔ اور دنیا کے اندر جتنے بھی حالات آتے ہیں اللہ کی طرف سے آتے ہیں، جو ہے دنیا کے اندر جتنی تکلیفیں آتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، اور دنیا کے اندر جتنی نعمتیں ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے انسانوں کو مل رہی ہیں۔ اور دنیا کے اندر دو قسموں کے انسان ہیں جن کو اللہ نعمتیں دے رہے ہیں، نافرمان بھی ہیں ان کو بھی نعمتیں ملتی ہیں، فرما برداروں کو بھی اللہ نعمتیں دیتے ہیں، بلکہ جو ہے بعض نافرمانوں کو اللہ زیادہ نعمتیں دے رہے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ پاک ان سے خوش ہیں، ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی اللہ کے یہاں کوئی قیمت نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک نافرمانوں کو دنیا زیادہ دے رہے ہیں۔ پھر فرما برداروں اور نافرمانوں کی جو نعمتوں کی مثال ہے، ان کی نعمتوں کی مثال ایسی ہے جیسے کہ جو فرما برداروں کو اللہ نعمتیں دیتے ہیں ان کی مثال ایسی جیسے طوطے کو پنجرے میں رزق ڈالا جاتا ہے، خوش ہو کے ڈالا جاتا ہے، ناراض ہو کے نہیں ڈالا جاتا۔ اور نافرمان بندوں کو جو اللہ نعمتیں دیتے ہیں ان کی مثال ایسی ہے جیسے چوہے کو پنجرے کے اندر جو ہے نعمتیں ڈالے، وہ ناراض ہو کے ڈالی جائے۔ تو اللہ نافرمان بندوں کو نعمتیں جو دیتے ہیں خوش ہو کے نہیں دیتے، ناراض ہو کے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرما بردار بندوں کو جو نعمتیں اپنی دیتے ہیں وہ خوش ہو کر اللہ پاک نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح میرے بھائیو دوستو، دنیا میں نافرمانوں کو بھی تکلیف آتی ہے، فرما برداروں کو بھی تکلیف آتی ہے۔ تو فرمایا فرما برداروں کی تکلیف کی مثال ایسی جیسے کہ آپریشن کا چھڑا، وہ شفقت والا ہوتا ہے، وہ ہمدردی والا ہوتا ہے، وہ اندر سے تکلیف اور بیماری کو دور کرنے کے لیے اس چھرے کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نافرمانوں کو جو اللہ تعالیٰ تکلیف دیتے ہیں اس کی مثال ایسی جیسے کہ غصے کا چھڑا، غصے کا چھڑا کسی جان سے مارنے کے لیے ہوتا ہے۔ عام طور پہ دنیا کے اندر جب بندوں کو نعمتیں ملتی ہیں، نافرمانی کے ساتھ جب بندوں کو نعمتیں ملتی ہیں تو انسان سمجھتا ہے میرے پاس تو بڑی چیزیں ہیں، وہ اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھنا شروع کر دیتا ہے، چیزوں کے زیادہ ملنے کی وجہ سے اپنے آپ کو کامیاب سمجھنا شروع کر دیتا ہے، ملنی یا نافرمانی کے ساتھ۔ اس لیے میرے بھائیو دوستو بزرگوں، یہ چیزیں جتنی بھی ہیں یہ امتحان کے لیے ہیں، ان کے ساتھ کامیابی ناکامی کا تعلق نہیں ہے۔ یہ چیزیں جتنی بھی اللہ نے دی ہیں، مال ہے، ملک ہے، دفتر ہیں، دکانیں ہیں، وزارتیں ہیں، صدارتیں ہیں، یعنی جو جتنی بھی یہ نعمتیں ہیں، یہ نعمتیں جو ہیں دنیا کے اندر جو ہیں ان کے ساتھ زندگی کے بننے بگڑنے کا تعلق نہیں ہے۔ یعنی ان نعمتوں کے اندر اللہ تعالیٰ ہمیں جتنی بھی یہ چیزیں عطا فرماتے ہیں بندوں کو، ان چیزوں کے اندر رہ کر اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ، اس کے اندر اللہ نے کامیابی رکھی۔ صرف زیادہ نعمتیں ملی اور اس کے اندر حکم توڑے جا رہے ہیں، یہ نعمتیں ناکامی کا ذریعہ بن جائیں۔ جیسے جو ہے شعیب علیہ السلام کی قوم جو ہے تجارت کرتی تھی، اور تجارت کی بڑی بڑی منڈیاں تھیں، تجارت کے اندر انہوں نے اللہ کے حکموں کو توڑا اور نبی کے طریقے کو چھوڑا، تو بڑی منڈیوں کے ہوتے ہوئے اللہ نے ان کو ناکام کر دیا۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے بھی تجارت کی، مکہ المکرمہ کے اندر صحابہ تجارت کرتے تھے، تو ان کی تجارت ان کے لیے ناکامی کا ذریعہ نہیں بنی، کامیابی کا ذریعہ کیوں بنی ہے؟ انہوں نے اس تجارت کے اندر رہ کر اللہ کے حکموں کو پورا کیا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے ساتھ۔ اب قوم سبا جو ہے ان کے بھی باغات تھے، بڑے بڑے ڈیم تھے، بہت اللہ نے ان کو پھل دیے ہوئے تھے، لیکن وہ اتنے باغوں کے ہوتے ہوئے، اتنی نعمتوں کے ہوتے ہوئے ناکام ہو کے گئے ہیں، کامیاب نہیں ہو کے گئے۔ ناکام کیوں ہو گئے؟ ان کے پاس تو بہت نعمتیں تھیں، اس لیے ناکام ہوئے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے حکم توڑے۔ تو جو ہے صحابہ کرام جو ہیں نصارے مدینہ، انہوں نے بھی باغوں کی محنت کی اور وہ کامیاب ہو گئے، کیوں کہ انہوں نے اللہ کے حکم پورے کیے۔ ایسے ہی میرے محترم دوستو، شداد ہے، فرعون ہے، نمرود ہیں، یہ بڑے بڑے بادشاہ ہوئے، بادشاہت کے ہوتے ہوئے ناکام ہوئے، کیوں؟ انہوں نے حکموں کو توڑا ہے۔ اور جو ہے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی جو ہے، ان کے پاس بھی بڑی بڑی حکومتیں تھیں، انہوں نے اللہ کے حکموں کو پورا کیا ہے۔ اس لیے میرے محترم دوستوں، قیامت تک آنے والے انسانوں کو جو کامیابی اور ناکامی کا معیار ہے وہ کائنات کی چیزیں نہیں ہے، وہ جو ہے
जिस्म ईमान और अमाल के साथ उनका तल्लक है कि इंसान अपने आप पे मेहनत करके अपने दिल को ठीक कर ले और दिल के अंदर अल्लाह को बसा ले और अल्लाह से होने का यकीन इसके दिल के अंदर आ जाए और जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली पाकीज़ा मुबारक रहमतों वाली, बरकतों वाली, चैन वाली, इत्मीनान वाली, सुकून वाली वो ज़िंदगी जो है उसके मुबारक तरीके जिस्मों पर है। देखो ना, ये म्यार है। इसलिए भाइयों दोस्तों, हम जितने भी परेशान हैं इस वक्त, हमारे हालात जो ख़राब हैं वो इसी वजह से ख़राब है क्योंकि हर चीज़ के चलने का एक रास्ता बना हुआ है। ट्रेन है, पटरी पे चलती, अब उसको पटरी से दूर कर दें वो तो नहीं चलेगी। बेशक एक इंजन की बजाय उसके आगे 10 इंजन लगा दें वो नहीं चलेगी। तो पटरी पे कर दें एक इंजन के साथ भी वो मंजिल पे पहुंचेगी। ऐसे ही हमने जन्नत में पहुंचना है और हमारे चलने का जो रास्ता है वो रास्ता कौन सा है? ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूल। कि यकीन ठीक हो जाए, तरीके आ जाए हमारे अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आखिरत का शौक पैदा हो जाए। इसलिए भाइयों दोस्तों बुजुर्गों जो है जी को अब जो है ज़िंदगी अल्लाह पाक बनाते हैं और ज़िंदगी बनाने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो है हमें कायनात की चीज़ें नहीं दी, अमाल दी। अमाल में अहम तरीन अमल जो है वो नमाज का अमल है। हदीस पाक का मफ़हूम है, जो बंदा ये चाहता है कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में मुसलमान बनकर हाजिर हो, वो नमाजों को ऐसी जगह अदा करे जहाँ अज़ान होती है। इसलिए कि अल्लाह ताला ने तुम्हारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ऐसे तरीके जारी किए हैं जिसके अंदर सरासर हदायत है और उसमें जमात से नमाज पढ़ना भी है। और अगर तुम किसी को देखकर घर में नमाज पढ़ने लगोगे तो तुम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ने वाले होगे और जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को छोड़ देगा वो गुमराह हो जाएगा। सहाबा कहते हैं कि हमारे ज़माने के अंदर किसी मुनाफिक की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो घर में नमाज पढ़े। यानी यहाँ तक कि माजूर आदमी जो चल के खुद मस्जिद में नहीं जा सकता था, उसको 2 आदमियों के सहारे मस्जिद के अंदर पहुंचा दिया जाता था। जमात की नमाज का इस कदर एहतमाम होता। फरमाया जो है जो अच्छी तरह वजू करे फिर फर्ज नमाज पढ़े, वो गुनाह जो उसके चलने से हुए हों और वो गुनाह जो उसकी आंखों से हुए हों, वो गुनाह जो उसके कानों से हुए हों और वो गुनाह जो उसके दिल में पैदा हुए हों, अल्लाह पाक सारे माफ़ फरमा दे। फरमाया कि जंगल के अंदर जो है बकरियां चलाने वाला चरवाहा अकेला ही है और वो जो है नमाज के वक़्त में अजान देकर वहाँ पे नमाज पढ़ता है, अल्लाह पाक उसको देखकर बेहद खुश होती है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अल्लाह पाक हमें नमाजों की हकीकत नसीब फरमाए। अल्लाह में एक बच्चों वाली नमाज है, एक सहाबा वाली नमाज है, तो असल तो सहाबा वाली नमाज है। ऐसी नमाज पढ़ के जो जैसी अल्लाह पाक चाहते हैं वो नमाज जो है ना जी पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला से हम जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला हमें वो सब कुछ अता फरमाए। क्योंकि नमाज का मकसद क्या है? अल्लाह जल्ला शानू ने अपने खजानों से नफ़ा उठाने के लिए ये हमें नमाज का हुक्म दिया। इसलिए जो है हम अपनी नमाज पे मेहनत करके अपनी नमाज को बेहतरीन नमाज बनाएं। इसके लिए जो है हमें कैसे हमारी जानदार नमाज बनेगी, कैसे हमारी बेहतरीन नमाज बनेगी, इसके लिए अपनी नमाज को बनाने के लिए दूसरों को खुशू खुजू वाली नमाज की दावत देना। फिर जैसा नमाज की दावत दी है उस तरह फिर नमाज के पढ़ने की कोशिश करना। रातों को तहज्जुद के वक़्त उठ के, दिन में जब भी हमें मौका मिले। यानी ये बहुत बड़ी नेमत है और ये बहुत बड़ा तोहफा है जो अल्लाह ताला की तरफ से मिला है। अल्लाह जल्ला शानू जो है ना जी, अब इसकी हकीकत को हासिल कर लेना, समझ लेंगे जो है ना जी, जिसकी नमाज बन गई उसकी ज़िंदगी बन जाएगी। तो इसके लिए इंशाअल्लाह जो है हम सब भाई कोशिश करें और दुआ भी करें रो रो के, या अल्लाह मुझे नमाज की हकीकत अता फरमा। ऐसे मेरे मोहतरम दोस्तों बुजुर्गों भाइयों जो है, हाल के अमर को पहचानना कि किस वक्त में मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाहता है, सीख सीख कर सारे काम करना। क्योंकि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी अल्लाह को पसंद है, तो उस ज़िंदगी को सीखना। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लिबास कैसा था, आपकी खुशी कैसी थी, आपका गम कैसा था,
آپ کی راتیں کیسی تھیں، آپ کے دن کیسے تھے، اور آپ سوتے ہوئے کیسے اللہ کو یاد کرتے تھے، اور بازار میں جاتے ہوئے کیسے اللہ کو یاد کرتے تھے۔ تو پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری زندگی کو سیکھنا، اور جو ہم کا مثلاً جو ہے جس شعبے کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اس شعبے کا بھی علم سیکھ کر جو ہے اس کے اندر بھی اللہ کے احکامات کو پورا کرنا۔ کیونکہ بھائیو دوستو، جب ہم اپنے شعبوں کے اندر دکانوں میں، دفتروں میں، شادیوں میں ہر کام سنت کے مطابق کریں گے تو یہ جو ہے نا جی ہماری یہ ساری چیزیں دوسرے انسانوں کے لیے اللہ اس کو ہدایت کا ذریعہ بنا دیں گے۔ کیونکہ جو چیز وجود میں ہوتی ہے وہ پھیلتی ہے، کہ اگر یہ سنت والی زندگی وجود میں ہوگی، اللہ کے احکامات ہماری زندگیوں میں، ہماری شادیوں میں، ہمارے دفتروں کے اندر زندہ ہوں گے، تو پھر جو ہے نا یہ ہمارے ساری جتنے بھی شعبے ہیں یہ جو ہے ہدایت کے پھیلنے کا اللہ کو ذریعہ بنا دے۔ بھائیو دوستو بزرگوں، جو ہیں اللہ جل شانہ جو ہے نا جی کہ ہم پر بہت زیادہ احسانات ہیں، اللہ ہی کی نعمتیں ہمارے پاس۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ آپ کے تو مجھ پہ بہت زیادہ احسانات ہیں، یا اللہ تیرے احسانات کا کیسے شکر ادا کروں؟ تو اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ تو میرا ذکر کر، تو جتنا میرا ذکر کرے گا اتنا ہی میرا شکر ادا ہوگا۔ تو ذکر جو ہے یہ شکر کی جڑ ہے۔ فرمایا جو ہے جب اللہ پاک نے کئی زمین و آسمان کے بنانے سے کئی ہزار سال پہلے فرشتوں کے سامنے جو ہے سورت یاسین اور سورت جو ہے حدید کو پڑھا تو فرشتے کہنے لگے یہ خوشحالی ہے اس امت پر جس پر جو ہے یہ قرآن اتارا جائے گا، خوشحالی ہے اس امت اس ان دلوں پر جو اس کو اٹھائیں گے، اور خوشحالی ان زبانوں کے لیے جو اس کی تلاوت کریں۔ تو جو ہے نا جی قرآن پاک ہے میرے بھائی دوستو، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا روزہ بھی شفاعت کرتا ہے، قرآن پاک بھی شفاعت کرتا ہے، تو دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ روزہ اللہ سے عرض کرتا ہے یا اللہ اس کو رات کو میں نے سونے سے محروم رکھا، روزہ عرض کرتا ہے یا اللہ اس کو میں نے دن میں کھانے سے جو ہے محروم رکھا، تو دونوں کی شفاعت قبول کی جاتی ہے۔ اس لیے بھائی دوستو قرآن پاک کی تلاوت ہم روزانہ کریں، یہ اللہ کا کلام ہے جو ہے نا جی کم از کم ناظر ایک پارہ کرے، حافظ قرآن 3 پارے کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم معافی بھی مانگیں۔ ایک اللہ والے کے پاس جو ہے ایک اللہ والے کے پاس ایک پریشان بھائی آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ جو ہے نا جی میں پریشان ہوں اور میری نرینہ اولاد نہیں ہے، تو انہوں نے کہا تو استغفار کر۔ پھر جو ہے ایک اور بھائی آ گئے، انہوں نے بھی کہا پریشانی بتائی کہ میرے گھر میں فاقہ ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، برا حال ہے، ان کو بھی انہوں نے کہا تو استغفار کر۔ اور جو ہے پھر ایک اور بھائی آ گئے، انہوں نے کہا کہ میرا اولاد نہیں ہے نرینہ، میرے لیے بھی دعا کر دیں، انہوں نے کہا استغفار کر۔ تینوں چلے گئے، شاگرد نے کہا تین آئے، پریشانی لینا تھی، کہاں آپ نے ایک ہی سب کو بتائی بات کہ اس سے آپ کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ تو بزرگ کہنے لگے میں یہ اپنی طرف سے تھوڑا کہہ رہا ہوں، یہ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تم استغفار کرو گے، موسلادھار بارشیں دوں گا، نہریں دوں گا، بغاوت دوں گا، بیٹے دوں گا، مال دوں گا، یہ تو اللہ کا وعدہ ہے۔ تو استغفار کرنے سے خود بھی ہم استغفار کریں اور امت کو بھی جو استغفار کرنے والا بنائیں، تاکہ بھائی دوستو جو ہم سے گناہ ہوئے ہیں اللہ میں معاف کر دے، اور اللہ جل شانہ جو ہے نا ہماری پریشانیوں کو بھی اس سے دور کر دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ پھر بھائی دوستو جو ہے نا یہ موقع کی دعائیں ہیں، مسنون دعائیں ہیں، ان کو سیکھ کے اس کے مطابق زندگی گزارنا۔ اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے اندر اجتماعیت پیدا کی ہے، امت کو امت بنایا، آپ نے جماعتیں نہیں بنائی۔ جیسے یہ دیکھو نا یہ ہاتھ ہے نا، یہ پوری انگلیاں ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو یہ طاقت بنتی ہے، طاقت بنتی ہے، اور اگر انگلیاں علیحدہ ہو جائیں جسم کے ساتھ تو یہ طاقت ہاتھ کی ختم ہو جائے گی، پھر تو بندہ چیزیں بھی نہیں پکڑ سکتا، اٹھا بھی نہیں سکتا، قوت ختم ہو گئی ہے۔ تو یعنی امت کو جوڑا تھا آپ نے، امت بنائی تھی آخرت کی بنیاد پہ، ایسی امت تھی جیسے ایک دیوار کی طرح ہے، فرمایا یہ ایسی امت ہے۔ بھائیو دوستو بزرگوں جو ہے یہ امت میں اجتماعیت کیسے بنی تھی؟ دین زندگیوں میں آیا تھا، کیونکہ دین انسانوں کو جوڑتا ہے، دین کے علاوہ جوڑ پیدا نہیں ہو سکتا۔ خاوند کو بیوی کے ساتھ، اور ماں باپ کو اولاد کے ساتھ، اور حکومت کو رعایا کے ساتھ، غریب کو مالدار کے ساتھ جوڑنے والی چیز دین ہے۔
اس لیے دین آئے گا تو امت میں اجتماعیت پیدا ہوگی. اس لیے بھائی دوستو اب یہ مبارک دین ہے. پھر یہ ہے کہ جو ہے نا جی ہم جو ہے کسی بھائی کو کسی کے مال کو نقصان نہ پہنچائیں، جان کو نقصان نہ پہنچائیں. اور جو ہے فرمایا جو ہے تم جنت میں نہیں جا سکتے ہو جب تک تم ایمان والے نہ بنو. تم ایمان والے نہیں بن سکتے ہو جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو. اور میں تمہیں محبت کا طریقہ بتاؤں. جب آپس میں ملا کرو تو سلام کیا. جب آپ نے مدینہ المنورہ میں سب سے پہلا بات فرمایا وہ یہ تھا لوگوں آپس میں اسلام کا رواج ڈالو، کھانے کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، آدھی رات کے بعد اللہ کی عبادت کیا کرو، سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جاؤ. تو بھائیو دوستو سارے کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنے. یہ محنت ہے جو ہے نا جی محنت جیسے دنیا کی چیزوں کی محنت کرتے ہیں تو چیزیں ملتی ہیں. چیزوں کی محنت سے چیزیں ملتی ہیں اور دین کی محنت سے دین زندگیوں میں آئے گا. یہ محنت انبیاء علیہ السلام کرتے تھے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے آخری نبی بنایا ہے اور قیامت تک آنے والے انسانوں کا نبی بنایا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو امت عطا فرمائی یہ مبارک محنت نبیوں کو ختم فرما کر یہ مبارک محنت ہر امتی کے اللہ پاک نے ذمہ لگی. تو بھائیو دوستو یہ مبارک ہم کام کریں گے اس پہ اللہ کے وعدے ہیں. جیسے ہم جو ہے دنیا کے اندر ہم مہینہ تنہا کام کریں تنخواہ ملتی ہے، مزدوری کریں اس کا بدلہ ملتا ہے، زمین پہ محنت کریں تو اس سے بھی ملتا ہے. اب ملے نہ تو زمین پہ محنت کون کرے گا؟ مزدوری کو مزدور کو مزدوری نہ ملے تو محنت مزدوری کیسے کرے گا؟ اب ہم یہ مبارک محنت کریں گے اس پہ اللہ میں کیا عطا فرمائیں گے. اللہ رب العزت جو ہے اللہ کا وعدہ ہے محنت کرنے والوں کو یہ جو محنت کریں گے نبیوں والی اللہ ان کو ضرور بضرور ہدایت عطا فرمائے. یعنی ان کی زندگی میں اللہ دین کو زندہ فرمائیں گے. اور پھر میرے محترم دوست ان کو رزق کریم عطا فرمائیں گے، اجر عظیم عطا فرمائیں گے. اور اللہ پاک ان کی دعاؤں کو نبیوں کی طرح قبول کریں گے اور نبیوں کی طرح اللہ ان کی مدد کریں گے اور نبیوں والا قیامت کے نور عطا فرمائیں گے اور نبیوں کے پڑوس میں اللہ جنت عطا فرمائیں گے. تو میرے محترم دوست صحابہ کرام بڑے سمجھدار تھے. کہتے وہ اللہ کے دین پہ جان لگا کر مال لگا کر سب کچھ انہوں نے اللہ کے دین پہ لگایا اور دین پہ لگا کر اللہ نے ان کو مالدار بنا دیا. اور ہم بڑے نادان ہیں کہ ہم جو ہے کما کر کنگال بن گئے. ہم کما کر جتنا کما رہے ہیں پوری نہیں پاڑ. تو صحابہ نے بھی محنت کی، ہم بھی محنت کر رہے ہیں. ہم وہ محنت کریں جو صحابہ کرام نے محنت کی، جو اللہ پاک نے ہمیں محنت عطا فرمائی ہے. وہ ہم خوش قسمت اللہ نے ہمیں نبیوں والی مبارک محنت عطا فرمائی. تو اس کے لیے ماشاءاللہ سارے بھائی عزم کریں کہ ہم نے اس پیارے نبی کے کام کو موت تک کریں گے. سارے بھائی تیار ہیں نا انشاءاللہ؟ بھائیو دوستو کام وہ کرتا ہے جس نے کام سیکھا ہو. کہتے سیکھ لو تو ہوائی جہاز چلانا بھی آسان ہے، نہ سیکھو تو گدا گاڑی چلانی بھی مشکل. اب یہ صفات جو ہیں ہمارے اندر پیدا ہو جائے، ایمان اندر ہمارے آ جائے، نمازوں کی اللہ کی کر نصیب فرما دے، اخلاق کی اللہ کی کر عطا فرما دے، پیارے حبیب والا درد و غم اللہ میں نصیب فرما دے. گھر میں بیٹھے نہیں یہ ساری چیزیں ملے گی. اس کے لیے اللہ کے راستے میں نکلنا ہے اور اس کو سیکھ کر 4 مہینے لگا کر پھر مقصد بنا کر اس کام کو کرنا ہے. سارے بھائی تیار ہیں انشاءاللہ؟ جن بھائی جو بھائی چلے میں چل رہے ہیں ماشاءاللہ جن کے 4 مہینے نہیں لگے تھوڑے کھڑے ہو گئے اظہار فرما دیں. ہم انشاءاللہ 4 مہینے کے لیے اللہ کے راستے میں نقد تیار.